अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से। लंदन में ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कश्मीर के हवाले से भारत को दो टोक लफ्ज़ों में पैगाम दे दिया। इसके साथ ही साथ बड़ी गौरतलब बात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और कहा कि भारत से बराबरी की बुनियाद पर बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत पहले ही अरबों रुपए जंगों पर खर्च कर चुके हैं, अरबों डॉलर, और अब ये सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक होती चली जा रही है। इस हवाले से ओवरसीज़ कन्वेंशन से मज़ीद भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बात की है और मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात हम कायम नहीं कर सकते, इस पर भी बार बार उन्होंने बात की। मुजम्मिल साहब, ओवरसीज़ कन्वेंशन, इसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैल्यूट भी पेश किया और इसके साथ ही साथ ओवरसीज़ हम पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से देख रहे हैं, रेलेवेंट होते जा रहे हैं, सियासत में जिस तरह से बहुत अहम हो चुके हैं ये ओवरसीज़, अब कोई चारा नहीं है इन ओवरसीज़ को हम इग्नोर करें, इनको हमें इंगेज करना पड़ेगा और इस हवाले से तरतीब से मज़ीद ओवरसीज़ के साथ जो कन्वेंशंस हैं वो भी रखे जा रहे हैं। तो ये इस इंटरेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि इससे पहले तो ये समझा जाता था कि ओवरसीज़ पर तहरीक इंसाफ का कब्जा है, क्योंकि इससे पहले कभी बात नहीं हुई ओवरसीज़ की। ठीक है ना। हाँ। तो और तमाम ओवरसीज़ जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ है। ये एक परसेप्शन था और तहरीक इंसाफ की ओवरसीज़ प्रेजेंस हमें नज़र भी आती थी। और अब पिछले 6 माह से 8 माह से गवर्नमेंट अपनी ओवरसीज प्रेजेंस प्रूव कर रही है, प्रेजेंस बढ़ा रही है, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा उनसे। इस ज़मन में पहले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने एक वाशिंगटन में, एक टैंपा में और एक ब्रसल्स में ओवरसीज कन्वेंशन किया। एक इस्लामाबाद में पूरी दुनिया से ओवरसीज आए और ओवरसीज कन्वेंशन हुआ जिसमें उन्होंने वो तारीखी खिताब किया जिसको भारत ने ऐलान जंग कहा कि जी उसमें। अब ये शहबाज शरीफ ने दूसरा ओवरसीज, एक इस्लामाबाद में किया और अब एक लंदन में खिताब किया, उनका दूसरा ओवरसीज कन्वेंशन है। और फील्ड मार्शल साहब 3 कर चुके हैं, मजीद भी इनके आने वाले एक तो मेरा ख्याल है कि ये एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी है रियासत पाकिस्तान की कि उसने ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो पोल्यूट किया गया है या उनके जहन में जो मिसकॉन्सेप्शन हैं या दूरी है उनकी रियासत से, उसको दूर करना है और उनको रियासत के करीब लाने के लिए ये एक सिस्टमेटिक काम चल रहा है। उसमें अब शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में किया है। अब शहबाज नहीं, आप कह रहे हैं कि रियासत के करीब लाने के लिए, इसका मतलब कि ओवरसीज रियासत से नाराज हैं। हाँ, एक परसेप्शन बिल्ड हुआ ना जी, पीटीआई ने ये परसेप्शन बिल्ड किया, पीटीआई ने ये परसेप्शन बिल्ड किया। अब आप देखें ना जी, जो शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज कन्वेंशन लंदन में किया है, हॉल के अंदर को 1500 से 2000 लोग थे। तहरीक इंसाफ ने इस होटल के बाहर एहतजाज का ऐलान किया हुआ था। अब एक तो ये सूरत हाल होती कि जी अंदर 2000 लोग थे, बाहर 10,000 लोग एहतजाज कर रहे होते, तो फिर हमने ये कहना था कि एहतजाज कामयाब हो गया और कन्वेंशन नाकाम हो गया। लेकिन अगर कन्वेंशन में 2000 लोग मौजूद थे और बाहर 40 लोग मौजूद थे तो फिर हम कहेंगे कन्वेंशन कामयाब हो गया और एहतजाज नाकाम हो गया। अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ने भी लंदन में अपनी प्रेजेंस पहली दफ़ा प्रूव की है। वो ऐसे कि जब शहबाज शरीफ साहब इस होटल में आए हैं तो बाहर 300-400 मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया है। और फिर वो जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे, मुस्लिम लीग नून यूके के एहसन डार वगैरह वगैरह, वो हॉल में नहीं गए, वो बाहर ही खड़े रहे। अब ये 300-400 थे, पीटीआई वाले कहते हैं कम थे, अब मैं यहाँ फिगर को वो 40 थे, तो आप लड़ पड़ेंगी क्योंकि आपकी मोहब्बत तहरीक इंसाफ के लिए, मुझे उसका बहुत एहतराम है। कोई सहाफ़ी फैक्ट्स पे बात नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे उसका उसको बहुत उसकी सजा दी जाती है, ये कह के कि जनाब आप तो तहरीक इंसाफ वालों के साथ हैं। कह लें मुजम्मिल साहब, लेकिन अवाम बड़ी बाशऊर है, अवाम समझती है, अवाम को बड़ा बेहतरीन तरीके से पता है कि सहाफ़त अब सूरत हाल ये है कि सुने बाहर भी नारेबाजी का बड़ा भरपूर मुकाबला हुआ है। ठीक है ना जी, इधर से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के हक में नारे थे, उधर से इमरान खान के हक में नारे थे, लेकिन चूंकि ये तादाद में ज़्यादा थे मुस्लिम लीग नून वाले, लिहाजा वो तादाद में कम थे। फिर वहाँ हल्की फुल्की तलखी भी हुई है, फिर उसके बाद पुलिस भी आई है होटल के बाहर, फिर पुलिस ने सबको डिस्पर्स भी कर दिया है, लेकिन अंदर जो हॉल का कन्वेंशन था वो हॉल मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था और लोग साइडों पर भी खड़े थे और हॉल में किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं हुई है।
میرے خیال میں ایک کامیاب کنونشن تھا. تحریک انصاف ایک کامیاب شو نہیں کر سکی, اور یہ کوئی تیسرا چوتھا موقع ہے کہ تحریک انصاف لندن میں اپنی جو مزاحمتی سیاست ہے وہ نہیں پروو کر سکی. مثلا جب فیلڈ مارشل گئے تھے تب بھی انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تھا, وہ بھی ناکام ہو گیا تھا, جس کو شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ یہ تو احتجاج نہیں جنازہ لگ رہا ہے. تو بہت سارے پی ٹی آئی کے مرکزی جو لیڈر ہیں وہ کل کے احتجاج میں بھی موجود نہیں تھے, زلفی بخاری اور یہ سب کچھ اوورسیز کنونشن کے حوالے سے جو باہر ہوا. تو میرے خیال میں آن دا ہول مسلم لیگ نون اوورسیز میں اپنی پریزنس بڑھا رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں تحریک انصاف اوورسیز میں اپنی گرپ لوز کر رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. ابھی میں یہ مزمل صاحب کا انالیسس ہے, یہ مزمل صاحب کا انالیسس ہے. نہیں, میں تو کل کے ایونٹ کو فیکچولی ضروری نہیں ہے کہ اس پہ ہر کوئی نہیں, میں کل کے دیکھیں, میں نے آپ سے یہ کہا کہ دیکھیں اگر تو کل ہزاروں لوگ ہوٹل کے باہر کھڑے ہوتے تو میں آپ سے یقیناً کہتا ہے تحریک انصاف کیا شکوہ کر رہی ہے, کیا کہ لندن میں بھی پنجاب پولیس نے روک دیا لوگوں کو آنے سے. کیا ہو رہا ہے اوورسیز کے ساتھ؟ نہیں, آپ میری ایک بات یہ بتائیں کہ انہوں نے احتجاج کی کال دی کل؟ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ. اچھا نہیں, لندن میں کل اس ہوٹل کے باہر احتجاج کی کال تھی؟ بالکل تھی. لندن میں کوئی پنجاب پولیس تو نہیں موجود تھی پی ٹی آئی والوں کو روکنے کے لیے؟ کوئی گرفتاریاں, کوئی چھاپے, کوئی چیز لندن پولیس نے تو نہیں مارے؟ تو بھائی وہاں 2000-5000 لوگ اگر ہوٹل کے باہر ہوتے ہم ضرور کہتے ہیں احتجاج کامیاب ہوا ہے, پر اگر 35 لوگ تھے, 40 لوگ تھے, 30 لوگ تھے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ احتجاج بڑا کامیاب تھا. تحریک انصاف کے بقول اوورسیز کو بھی تھریٹن کیا جاتا ہے, اور ان کے جو رشتہ دار اچھا پھر میرا مطلب وہ اور کام کر لیے. پھر میرا مطلب ہے اگر اوورسیز والے بھی احتجاج نہیں کر سکتے, پاکستان والے بھی نہیں کر سکتے, پھر احتجاجی سیاست چھوڑ آپ میری بات ہے نا, یہ تو نہ کرنے کے بہانے ہیں. مطلب آپ میری زلفی بخاری کو کون روکتا ہے جی؟ اور جو میں پھر پی ٹی آئی یو کے عہدیداروں کی لسٹ لینے لگ جاؤں گا جو مدینہ میں احتجاج کے لیے پہنچے ہوئے تھے, وہ یاد ہے جب وہ سارے کوکی شکی وہ کل کیوں نہیں پہنچے ہوئے تھے؟ ٹیکنیکلی لوگ تھک گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں مزید ان میں ہمت ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک دور میں کہتے تھے یو کے میں پی ٹی آئی کے پاس 26,000 ممبران تھے, آج 26 اکٹھے کرنے مشکل ہیں لندن میں. تو بات 26,000 سے 26 پہ آ گئی ہے, لہذا کہیں نہ کہیں دیکھنا پڑے گا کہ اب جو دیکھیں نا, یہاں تو آپ کہیں کہ آپ نے احتجاج کی کال ہی نہیں دی ہوئی تھی, کال دی تھی. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دفعہ کی ملاقات اوورسیز سے وزیر اعظم صاحب کی, اوورسیز کو انہوں نے کنونس کر لیا کہ آپ تحریک انصاف چھوڑیں اور آپ نون لیگ کا حصہ بنیں. یہ کنونشن ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے, ریاست نے, دیکھیں نا آرمی چیف نے بھی کنونشن سے خطاب کیے, ریاست نے, حکومت نے اوورسیز کو اپنے ساتھ جوڑ. دیکھیں بڑی امپورٹنس مل رہی ہے. اچھا بڑی غورطلب بات یہ ہے کہ اسی موقع پہ یاد ہے 6-8 ماہ پہلے سال, مجھے اب ڈیٹ نہیں یاد اس وقت, مجھے پتہ نہیں تھا, آپ یہ سوال کر لیں گی, بانی پی ٹی آئی نے اوورسیز کو ریمیٹنسز بند کرنے کی کال دی, جو آج تک سٹینڈ کرتی ہے. انہوں نے واپس تو نہیں لی نا وہ کال. اس سال ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں, $38 ارب کی آئیں. لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہیں, لوگ پیسے بھیج کے نہیں تھک رہے, لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں, لوگ ملک میں پیسے بھیج نہیں تھک رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو پیسے بھیج کے نہیں لوگ تھک رہے, لوگ حکومت کو, ریاست کو, سرمایہ کاری کے طور پر, اور لوگ کہہ رہے ہیں جتنی ریمیٹنسز کی بائیکاٹ کی کال ہے اتنی زیادہ ریمیٹنسز آئی ہیں. تو اس لیے میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے کہ پی ٹی آئی اپنا اوورسیز چیپٹر بھی ہاتھ سے لوز کر رہی ہے. وزیر اعظم نے باقاعدہ سلیوٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ ہر جگہ پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں, آپ کو یہ سلیوٹ بنتا ہے. دیکھیں 10 مئی کی آپ کو میں ایک بات بتاؤں, پاکستان انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے نا تو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو کوئی انڈین لوگ موجود نہیں ہوتے, تو کمپٹیشن تو ہمارا نہیں ہوتا نا کہ ساتھ والی گلی میں انڈین رہتا ہے تو پاکستان انڈیا کا میچ ہے. رائیولری تو آپ کو اوورسیز میں نظر آتی ہے, جب پاکستان انڈیا کا میچ ہے یا پاکستان انڈیا کی جنگ ہے, وہاں جب انڈین آپ کے سامنے ہے وہ کہتا ہے میرا ملک جیتا ہے, آپ کہتے ہیں میرا ملک جیتا ہے. اصل تو پاکستان کے امبیسڈرز اور ملک کے لیے جو شان ہے وہ یہ ہیں جو فیس کرتے ہیں انڈینز کو. اگر 10 مئی کو پاکستان جیتا ہے تو اس کو میں نے اور آپ نے اس طرح انجوائے نہیں کیا,
جس طرح اوورسیز نے انجوائے کیا ہے انڈینز کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دیکھو ہم نے جنگ جیتی ہے, ہم نے رافیل گرائے ہیں, ہمارا فیلڈ مارشل دیکھیں اس نے ایسے کر دیا, ہمارا فیلڈ مارشل. چلے دعا کرتے ہیں کہ میچ بھی جیت جائے نا پاکستان اور انڈیا کا جب میچ. ہاں دعا کرنی چاہیے, میچ تو چل رہا ہوگا اس وقت. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب واشنگٹن میں بھی ایک کنونشن ہوگا, اور واشنگٹن میں کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی طے ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس سے میں بھی شرکت کرنی ہے جو سعودی عرب اور فرانس نے پیلسٹائن کے لیے ہوسٹ کی ہے. اس وقت یورپ کے تمام ممالک جو ہیں وہ فلسطینی ریاست کو قبول کر رہی ہیں, اعلان کر رہی ہیں, اور سعودی عرب اور فرانس کی جوائنٹ ہوسٹڈ میں اب پاکستان کی بڑی امپورٹنس ہوگی. حال ہی میں پاکستان سعودی عرب کا ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہوا ہے, اس ڈیفنس پیکٹ کو بھی اوورسیز میں بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور پوری دنیا اس کو ہضم نہیں کر پا رہی. نہیں, دنیا نے ہضم کیا ہے, ہمارے دوست تحریک انصاف والے نہیں ہضم کر پا رہے, دنیا نے تو بہت اچھی طرح ہضم کیا ہے, سب جگہ سے اس کو پازیٹیو رسپانس ملا ہے. تحریک انصاف, پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتیں سب ایک پیج پر ہیں دشمن کے خلاف. اچھا دیکھیں نا, میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں, 48 گھنٹے لگے پی ٹی آئی کو اس کو یہ سمجھنے میں کہ ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے, ہمیں اس کی حمایت کرنی ہے. پہلی بات پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کی 48 گھنٹے لگے, پھر اسد کیسر صاحب کا اور ان سب کا ٹویٹ آیا, لیکن ابھی بھی جو یوٹیوبرز ہیں وہ اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں. لیکن میں ٹیکنیکلی یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی عزت ہم سب کی عزت ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اوورسیز کنونشن ہوں, یہ ہمارے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر پاکستان کی پریزنس ہو, یہ ہم سب کا کمبائنڈ جو ہے وہ فتح. اور یہ معاہدہ پلان تھا پہلے سے, کچھ ڈسکس ہوا تھا اس معاہدے کے حوالے سے, اور اٹ واز آل سڈن جو بھی ہوا بہترین ہوا, لیکن یہ کہ اس حوالے سے آپ کا انالیسس. میرا خیال ہے چونکہ آپ لوگوں تک خبر نہیں پہنچ سکی, نہیں واشنگٹن تک پہنچ سکی, اسرائیل تک پہنچ سکی, کس تک, واشنگٹن اسرائیل تک نہیں. میرا خیال ہے امریکنز جو ہیں ایک پیج پہ تھے, آن بورڈ تھے, چائنیز بھی آن بورڈ تھے. دیکھیں انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی بڑی طاقت نے اس دفاعی معاہدے کی مخالفت نہیں کی, چاہے امریکہ ہو, چاہے چائنا ہو, چاہے رشیا ہو, چاہے نیٹو ممالک ہوں, چاہے ترکی ہو, چاہے مصر ہو, سب نے اس کو خوش آئند قرار دیا. یہ سب سے بڑی بات ہے, ورنہ ایسے ڈیفنس پیکٹس اکثر کنٹروورشل ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایک فریق اس کی مخالفت کرتا ہے, کوئی ایک فریق اس کی حمایت کرتا ہے, اور دنیا تو اس وقت بڑی ملٹی پولر ہے. بالکل, دنیا کے بہت زیادہ کیمپس ہیں آپ دیکھیں, اور لیکن یہ درست ہے. آپ دیکھیں اس طرح تو انڈیا بھی مخالفت نہیں کر سکا. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ان کے چونکہ سعودی عرب کے ساتھ سٹیکس بہت زیادہ ہیں, اور بہت سارے انڈین سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں, ان کا ٹریڈ بہت زیادہ ہے سعودی عرب اور انڈیا کا, تو اس لیے وہ بھی اس کی اس طرح مخالفت نہیں کر سکے. میرے خیال میں تو یہ ایک ماسٹر اسٹروک تھا سعودی عرب اور پاکستان دونوں کا, اور جس طرح کا اب تو خیر خبر پرانی ہو گئی, استقبال ہوا, سب کچھ ہوا, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اب تو میرا خیال ہے آج پرائم منسٹر اس کنونشن کے بعد امریکہ چلے گئے ہیں, جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے, یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. میرے خیال میں ان کے خطاب میں فلسطین ہوگا, ان کے خطاب میں کشمیر ہوگا, اس میں ان کے خطاب میں دنیا میں امن کے بات ہوگی, ان کے خطاب میں دنیا میں جنگوں کے خاتمے کی بات ہوگی, اور پاکستان کا نقطہ نظر وہ ہر معاملے پر پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے گا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, صدر ٹرمپ جنہوں نے دھمکی دی ہے افغانستان کو کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کو واپس اگر نہیں کیا تو انجام برا ہوگا. دیکھیں اس حوالے سے بھی میں آپ کو بڑی سمپل بات کہتا ہوں. جب ٹرمپ کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا لنچ ہوا تو ہمارے نادان دوستوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہم تو ایران کے خلاف اڈے دینے لگے ہیں پاکستان میں. ہم نے تب بھی اپنے ان نادان دوستوں کو بتایا کہ اس ملاقات کا اڈوں سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کا اڈے تو دیں گے, بات ہو گئی ایران. پاکستان نے کوئی اڈے نہیں دیے. امریکہ کو خطے میں اڈا چاہیے, افغانستان سے مانگ رہا ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے امریکہ سے تعلقات خراب بھی نہیں کیے, اور وہ جو ہے نا ایسے انٹرویوز بھی نہیں دیے شہباز شریف نے جن میں وہ جو پہلے دیے چاہتے تھے, کہ میرا مطلب جب وہ کہتے تھے ہم نے اڈے مانگے بھی نہیں, تو یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کے انٹرویو دینے شروع کر دیے تھے. دیکھو ڈپلومیسی کی ایک زبان ہوتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان نے نو کہا ہے, لیکن نو کوئی پبلک پلیٹ فارم پہ تو نہیں کہا. پاکستان
نہ ایران نہ چین نہ کسی کے خلاف استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں. یہ بات ہم نے امریکیوں کو سمجھائی ہے. ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ ضرور کمرے میں بیٹھ کے کہا ہے, پر ہم نے کوئی اس کا ڈھنڈورا جو ہے کسی ٹی وی انٹرویو میں بیٹھ کے نہیں دیا, کیونکہ دو ملکوں کے تعلقات احترام کی بنیاد پر ہوتے ہیں. آپ ایک ملک کو ہیوملیٹ کرتے ہیں, وہ ملک آپ کو ہیوملیٹ کرتا ہے. میرے خیال میں یہ ٹیکنیکلی جو ہے ابراہیم ایئر بیس افغانستان دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, ایک تو پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ امریکہ اٹیک کرے گا افغانستان, امریکہ اور افغانستان, کیونکہ اگر وہ کرے گا بھی تو دیکھیں افغانستان کے حوالے سے کہ ہم افغانستان کے ساتھ نہیں کھڑے, پہلی بات. لیکن کل تک تو ہم مذاکرات کر رہے تھے نا, کس سے؟ افغانستان سے, تاکہ بھائی ہمارے ہم تو حالات کر رہے ہیں اپنے ٹی ٹی پی کے لیے, اپنے دہشت گردوں کے لیے. ہم امریکہ اور افغانستان کے مذاکرات تو نہیں کرا رہے. لیکن اب میری بات سمجھے, ہمیں تو ان سے گلا ہے کہ وہ ہمارے دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں, ہمیں گلا ہے ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں. ہاں, تو اس لیے ہمارے ان کے اپنے اختلافات ہیں, امریکہ ان کے ساتھ ان کے اپنے اختلافات ہیں. امریکہ کے کچھ قیدی ان کے پاس ہیں, پچھلے دنوں زلمے خلیلزاد, اور وہ گئے پر وہ قیدی نہیں لے سکے, وہ جواب میں گوانتانامو بے سے قیدی مانگ رہے ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں فریق بننے کی ضرورت نہیں. امریکہ جانے اور افغانستان جانے, نہ ہم افغانستان کے ساتھ ہیں نہ امریکہ کے ساتھ ہیں. بٹ ہمارا سٹانس کلیئر ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے. نہیں, ہمارا یہ سٹانس بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. ہمارا یہ سٹانس ہے کہ اس کو ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے. ہمارے اس کے بہترین دوستانہ تعلقات ہو جائیں گے, یہ ایک چیز ہم ان سے مانگتے ہیں. اور ہمارا ان کا کوئی بارڈر ڈسپیوٹ نہیں, کوئی لینڈ ڈسپیوٹ نہیں, کوئی ٹریڈ ڈسپیوٹ نہیں, کوئی خطے کا ڈسپیوٹ نہیں. یہ ایک چھوٹی سی یہ بات ہے, یہ سیٹل ہو جائے تو کل بہترین تعلقات. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ مزمل صاحب. اسی کے ساتھ مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.